अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें तो इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मुल्क में सिवाय एक जुनेद सफ्दर की शादी के कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब है कि मैं तो सीरियसली बिल्कुल पिस्ड ऑफ हो गई हूँ देख देख के। मतलब जब आप ट्विटर खोल रहे हैं, आगे से तस्वीरें, लहंगे वहंगे, फोटो शूट और फिर पूरी पूरी साथ एक्टिंग, मतलब है कि बस कर दो भाई। इस पाकिस्तान के अवाम के बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं सीरियसली। और आज के दिन की अगर बात की जाए तो इतना तकलीफ दे दिन था कि मतलब है कि कराची में आपका इस वक्त 70-75 बंदा लापता हुआ है। कोई आपके अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए हुए हैं, कोई आपके अफराद जो हैं वो जाँ भाग हुए हुए हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 10 के करीब बताई जा रही है। इसी तरह से और तीरा के जो लोग हैं वो बेचारे डिस्प्लेस हुए हुए हैं, अपने घरों से बाहर हैं, तकलीफ़ में हैं। आप ओवरऑल अगर मुल्क के हालात की बात कर लें, जो हर बंदा जिस कर्ब में गुजर रहा है, और ऐसे में जनाब कोई और बात नहीं हो रही। बात किस बात पे हो रही है जी? किसने क्या कपड़े पहन लिए हैं, कोई कितनी सर्जरीज करवा के कितना खूबसूरत क्यों हो गया। मतलब खूबसूरती हमारे लिए इतना मैटर क्यों करती है सीरियसली? मतलब हम कौन सी कौम है? मैं तो इतनी सुबह से ना अजीब, मेरा मूड ही खराब हुआ मैं देख देख के कि क्या हमारी प्रायोरिटीज़ हैं। अच्छे खासे संजीदा तबीयत लोग जो हैं वो बैठ के ट्विटर पर तबसरे कर रहे हैं कि जी फलां बड़ी खूबसूरत हो गई, तो फलां भाई खूबसूरती क्या है यार, फॉर गॉड सेक। मतलब क्या आप लोग किन चीज़ों के ऊपर वक्त ज़ाया करते हैं और कौन सी चीज़ें आपको इम्प्रेस करती हैं? या तो मैं पागल हूँ या मुझे लगता है कि ये सारे लोग पागल हो जाते हैं। मतलब मुझे तो इस तरह की चीज़ों ने कभी इंस्पायर नहीं किया ऑनेस्टली। अजीब ही सूरत हाल है। तो सॉरी टू से, लेकिन आगाज़ ही इस तरह का हो गया क्योंकि मैं सीरियसली, जिसको कहते हैं ना बंदा सड़ा हुआ है, तो मैं उस तरह सड़ी हुई बैठी हुई हूँ। इस बात से नहीं कि कोई क्यों क्या कर रहा है, इस बात से कि यार मतलब फॉर गॉड सेक जो बात करने की है, कोई डिस्कशन कोई सीरियस हो जाए, नहीं फजूलियात देख देख के जो है ना, मतलब दिमाग पक गया मेरा तो। खैर, अब इससे अलावा काफ़ी कुछ है जो इस वक्त मुल्क में हो रहा है। कराची के लोगों की जो टेंशन्स हैं वो हमने पिछले व्लॉग में भी डिस्कस की। अभी जो ताज़ा खबर आ रही है वो ये कि तकरीबन 70 से ज़ायद अफराद लापता हैं, और इसमें हर तरह के लोग हैं। मतलब जो उस प्लाजे में शॉपिंग के लिए गए हुए थे, ऐसी फैमिलीज़ हैं। एक फैमिली को मैं देख रही थी, उनकी बहुत ही तकलीफ़ दे दास्तान थी। उनके मुताबिक उनके 6 के करीब अफराद जो हैं वो एक साथ शॉपिंग के लिए गए हुए थे और वहाँ पर मौजूद थे जिस दौरान ये आग लगी है। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि वो 6 के 6 लापता हैं और वो किस कदर परेशानी और कर्ब की कैफियत में होंगे। अ, आप इमेजिन करें कि क्या-क्या आपके ज़हन में आ रहा होता है कि भई पता नहीं किस हाल में मिलेंगे वो। तो ये वाली सूरत हाल है। और 24 घंटे गुज़रने के बाद कहीं जाके वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब को ख़्याल आया, बाद में अब मुर्तज़ा वहाब साहब पहुँचे हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं। और आप देखिएगा कि यहाँ पर कोई उसके बाद किसी को शर्म नहीं आएगी कि जनाब इस तरह की नाअहलियों के ऊपर किसी ने कोई इस्तीफ़े देने होते हैं। हाँ, अगर ये मामला बाय द वे केपी में पेश आया होता तो इस वक्त मीडिया पे भी मातम चल रहा होता। इसके अलावा आप देख रहे होते कि सोशल मीडिया पे एक शोर मचा हुआ होता कि जनाब सुहेल आफरीदी इस्तीफ़ा दे दें, फलां इस्तीफ़ा दे दें, पूरी गवर्नमेंट गिरा दो, गवर्नर राज लगा दो कि वाक़या पेश हुआ है। लेकिन सिंस आप चूँकि इस वक्त लाडली जमातें जो हैं वो इक़्तिदार में हैं, तो लिहाज़ा इनके होते हुए कोई भी तबाही हो जाए तो यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बहरहाल ये भी एक सिलसिला जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन है। अल्लाह करे कि जो लवाहिकीन हैं, जिनके लोग फौत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनको सब्र दे। लेकिन ये कराची जो है वो सीरियस अटेंशन मांग रहा है इस वक्त। और इसमें कोई शक नहीं है कि बड़ी मेहनत से इस शहर को तबाह बर्बाद किया गया, जो कि एक रोशनियों का शहर था, जो कि एक तरक्की करता हुआ पाकिस्तान का रोशन चेहरा दिखाई देता था। उसको बड़ी मेहनत के साथ एक अजीब खंडर में बदल दिया गया है। खंडर किस तरह के, एक कंक्रीट का जंगल बना दिया गया है और उसके साथ जो क्राइम इसमें पनप गया और जिस तरीके से फिर इसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह बर्बाद किया गया है। अब मतलब किस किस चीज़ का बंदा रोना रोए यहाँ बैठ के। बहरहाल जी, इसके ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन साथ ही साथ 2-3 जो चीज़ें हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो नया हफ्ता शुरू हो चुका है और इस हफ्ते में क्या होने जा रहा है, इमरान खान साहब के हवाले से मीटिंग्स उनकी रुकी हुई हैं, स्ट्रैटेजी क्या है। इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि जो आपकी ख़ास तौर पे इमरान खान साहब की लीगल टीम है, उस पे बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कि भई ठीक है कि अदालतें केस नहीं लगा रही, ना तौहीन अदालत के लगा रही, ना मुलाकात वाले लगा रही हैं, ना उनकी जो अपील्स हैं उनको समाअत के लिए फ़िक्स कर रही है, लेकिन आपकी जो लीगल टीम है वो कहाँ है? लेकिन लीगल टीम इसके ऊपर बिल्कुल,
بے پرواہ ہو کر آپ کو یعنی جواب دینا بھی پسند نہیں کر رہی، یہ والی صورتحال ہوئی ہے، بالکل وہ اس کے اوپر خاموش بنے ہوئے ہیں۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرمپ صاحب نے ایک دعوت نامہ پاکستان کو دیا ہے، اس کے اوپر بھی کافی زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہے، اور ادھر تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے انہوں نے بھی ایک آپ کہہ لیں کہ وہاں پہ کراچی میں ہی ایک اور اہم کانفرنس کی، جیسے انہوں نے اسلام آباد میں کی تھی، اور یہاں پر بھی انہوں نے جو اعلامیہ جاری کیا ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے وہاں پر کراچی کے مسائل کے اوپر بات کی ہے، جو کہ بہت زیادہ ضروری تھا، کیونکہ بار بار ہمیشہ جب بھی ہم ملک کی مین سیاست کی بات کرتے ہیں تو کراچی بالکل ہم اس میں سے مائنس کر دیتے ہیں۔ کراچی کے اوپر کوئی ڈیمانڈز، کوئی چیز، کوئی ڈسکشن نہیں ہو رہی ہوتی، اور فائنلی تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جو قیادت ہے وہاں پر جب کراچی میں گئی ہے، انہوں نے بہت سے لوگوں کے ساتھ وہاں پر گفتگو کی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بیٹھ کے انہوں نے جہاں چارٹر آف ڈیمانڈ ایک جو بنایا ہے 8 فروری کے احتجاج کے لیے، اس میں جہاں انہوں نے نئے الیکشن کمیشن کی بات کی ہے کہ نیا الیکشن کمیشن ہونا چاہیے، شفاف الیکشن ہونے چاہیے اس کے تحت، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بات کی ہے کہ کراچی کے لیے جو ہے خاص طور پر اس کے لیے امن کا مطالبہ کیا، اور اس کے لیے بہتری کے لیے انہوں نے بات کیا ہے۔ لیکن آپ کو میں آنیسٹلی بتاؤں، ہر مسئلے کا حل جا کے وہیں پہ جڑتا ہے جہاں پہ ہم بات شروع کرتے ہیں، کہ جب ایک آپ کی الیکٹڈ گورنمنٹ ہوگی، جب آپ کی ایک ٹرو ریپرزنٹیشن ہوگی، عوام کی نمائندگی ہوگی، تو اس کو فکر ہوگی کہ یار میں نے جانا ہے دوبارہ عوام کے پاس ووٹ لینے کے لیے، عوام نے آگے سے مجھے جوتے مارنے ہیں اگر ہمارے حالات اس طرح ہی رہے جس طرح کہ ہم نے شہروں کے حالات رکھے ہوئے ہیں، تو ان کو کوئی فکر ہوگی تو وہ کوئی پرفارم بھی کریں گے، ان کو فکر ہوگی کہ یار کل کو ہمیں ووٹ نہیں ملیں گے۔ اب جب آپ نے سیاسی جماعتوں کو آسان راستہ دکھا دیا ہے کہ بھائی آپ کو عوام کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے ووٹ مانگنے کی، آپ نے بس ایک کام کرنا ہے کہ اچھے سے آپ کو بوٹ پالش کرنے آنے چاہیے، اگر یہ آپ کام اچھے سے کر لیتے ہیں، اور دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ چونکہ آپ اگر کرپشن کے اندر لتھڑے ہوئے ہوں، آپ کی فائلز ہوں، آپ کو بلیک میل کرنے کے بہت سارے طریقے موجود ہوں، تو ایسی صورت میں تو اور بھی کام آسان ہو جاتا ہے۔ تو بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ جناب آپ نے صرف مقتدرہ کو خوش رکھنا ہے، باقی عوام جائے بھاڑ میں۔ تو اب آپ کی جو کراچی کی ونس اپون اے ٹائم نمائندہ جماعتیں ہوا کرتی تھی، بھلے وہ MQM ہو، بھلے وہ پیپلز پارٹی ہو، تو ان کو کیا پڑی ہے کہ وہ لوگوں کے لیے فکر کریں جب انہیں پتہ ہے انہیں ووٹ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، انہیں پتہ ہے کہ انہیں فارم 47 جاری ہو جانے ہیں۔ ابھی وہ MQM والے جو ہیں جن کو 20-22 سیٹیں پکڑا دی ہیں، ان کو خود پتہ ہے کہ 4-4 ہزار 5-5 ہزار ووٹ ملے تھے انہیں، اور کوئی 70-80 ہزار 1 لاکھ کی لیڈ سے یہ لوگ ہارے ہوئے ہیں، اور بے شرموں کی طرح فارم 47 لے کر بیٹھ گئے ہیں اسمبلیوں میں آ کے۔ تو انہوں نے آپ کو کہیں دکھے یہ پورے کرائسس میں کہیں انہوں نے بات کرتے ہوئے کوئی سٹیٹمنٹ جاری کیا ہو؟ نہیں کیا، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ نہ وہ عوام کے نمائندے ہیں، نہ انہوں نے دوبارہ عوام کے پاس ووٹ لینے جانا ہے، کیونکہ عوام نے آگے سے انہیں جوتے مارنے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ انہیں بھی پتہ ہے کہ اگلی دفعہ بھی اگر آئے تو فارم 47 پہ ہی آنا ہے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی طریقہ ہے نہیں۔ یہی حال جو ہے یہ باقی جماعتوں کا ہے، پیپلز پارٹی کو بھی یہی پتہ ہے کہ جناب ہمارا ویسے ہی کراچی میں کوئی سٹیک ہے نہیں ہے، اور رہی صحیح بات یہ ہے کہ ہمیں تو سندھ جو ہے وہ مل ہی جاتا ہے ورثے کے اندر، تو چلو جی ہم تو وہ اس پہ اپنا چلتا رہے گا سلسلہ۔ اور PMLN کا حال تو پتہ ہی ہے آپ کو، جس طرح سے انہوں نے 17 سیٹوں کے اوپر حکومت بنا لی، وفاق میں 35-36 سیٹوں کے اوپر پنجاب میں بنا لی ہے، تو یہ والی صورتحال کے ساتھ کسی کو کیا پڑی ہے کہ کوئی عوام کا سوچے۔ لیکن یہ لوگ جب عوام تکلیف میں ہیں، یہ اس طرح کی بے حسی دکھاتے ہیں کہ یہ ان تک پہنچنا بھی پسند نہیں کرتے، اور پورا دن گزرنے کے بعد کہیں جا کے جو ہے وزیر اعلیٰ صاحب وہاں پہنچے ہیں کراچی میں۔ تو یہ والی جو صورتحال ہے یہ وہاں پہ ہی بات ختم ہوگی کہ جب تک آپ ملک میں ایک الیکٹڈ نمائندہ جماعت نہیں لے کے آتے، نمائندہ حکومت نہیں لے کے آتے رادر، اور جب تک اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی تب تک یہ سلسلے یوں ہی جاری رہیں گے، نہ رول آف لا ہے، نہ کوئی پوچھنے والا ہے، تو پھر بس ہر ایک کی اپنی جس کو کہتے ہیں لاٹری لگی ہوئی ہے، تو وہ والی صورتحال ہے۔ ایک تھوڑا سا ذکر اس بات کا ضرور کریں گے جی، فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ جنید صفدر صاحب کی شادی پہ پہنچے، تو وہاں پہ بھی بڑے اس بات کے اوپر تبصرے ہو رہے ہیں کہ جناب فیلڈ مارشل صاحب پہنچے ہیں۔ تو مجھے ویسے کوئی اس میں حیرت کی بات نہیں لگی، اس لیے کہ پچھلے دنوں جب فیلڈ مارشل صاحب کے گھر پہ بھی اسی طرح شادی کی تقریب تھی تو یہ لوگ بھی گئے ہوئے تھے، ان لوگوں نے بھی شرکت کی تھی۔ یہ ہے کہ بظاہر اس کی میڈیا کوریج نہیں تھی تو تصویریں وغیرہ نہیں آئی تھیں، لیکن یہاں بھی فیلڈ مارشل صاحب نے جانا ہی تھا، تو مطلب اب ان کے تو مراسم ہیں، اس میں اب کوئی کسی کو ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں ہے، تو وہ جاتے آتے ہیں، اس میں کوئی ایسی میرا خیال ہے بات ہے نہیں ہے، کوئی بڑے حیران ہو رہے ہیں کہ جی وہ کیوں چلے گئے یا کیسے چلے گئے، تو آف کورس ان لوگوں کے ہیں مراسم اور وہ آتے جاتے ہیں۔ تو لیکن ایک بات جو حیرت کی تھی وہ یہ کہ جو تصویر اس کی آئی ہوئی ہے
اس ایونٹ کی، اس میں فیلڈ مارشل صاحب جس تصویر میں موجود دکھائی دے رہے ہیں، جو باقی سب لوگ ہیں بڑے کو سیریس نظر آ رہے ہیں، اور خاص طور پہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں، نہ صرف یہ کہ وہ بہت سیریس ہیں بلکہ بڑا ہی ان کا کوئی چہرہ اترا ہوا سا محسوس ہو رہا ہے. سمجھ نہیں آئی کہ فیلڈ مارشل صاحب کے آنے پر اتنی سنجیدگی کیوں آئی ہوئی تھی، یہ بات سمجھ نہیں آئی. بہت سے لوگ اس کو اس بات سے جوڑ رہے ہیں کہ جی یہ ثابت کر رہا ہے ملک میں بڑا اس وقت استحکام ہے، اور جناب جو فیلڈ مارشل اور موجودہ حکومت ہے بڑی سیم پیج پہ ہے، بڑے کمفرٹیبل ہیں. تو پچھلے دنوں یہ جو ونڈر بوائے کی اور حکومت کو چلتا کرنے کی باتیں ہو رہی تھی، جی ان کی تردید ہو جاتی ہے. اچھا، میں تو پہلے بھی کوئی بہت زیادہ نہیں دیکھ رہی تھی کہ واقعی کوئی بڑا پیج پھٹ گیا یا کچھ ہے. مجھے تو پہلے سے ہی یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ آپس میں ایک ساتھ ہی چلتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے. اور دوسری بات یہ کہ لیکن ان چیزوں سے بہرحال اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ کوئی انڈیکیشنز ہو جاتی ہیں، یا اس سے آپ اندازے لگائیں گے بیٹھ کے کہ جناب سیم پیج ہے یا نہیں ہے، یا یہ خوش ہے یا نہیں، تو بس پھر ہو گیا کام. کیونکہ یہاں پر صورتحال ایسے رہتی ہے کہ آخری دم تک بھی بعض اوقات کسی کو پتہ نہیں لگ رہا ہوتا کہ ان کے ساتھ گیم کیا کھیلی جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو بلکہ کوئی میں پڑھ رہی تھی کسی جگہ پہ کہ آخری دنوں میں جب مشرف صاحب نے تختہ الٹنا تھا میاں نواز شریف صاحب کا، تو چند دن پہلے وہ بھی اسی طرح کسی تقریب میں موجود تھے ان کے ہاں. تو یہ تو بس آپ چھوڑ دیں، مطلب کہ بھائی کوئی سب کچھ اگر بظاہر ٹھیک نظر آ رہا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ ٹھیک ہو. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کے درمیان ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ نے یہ پیمانہ رکھ لیا کہ جناب اس طرح ہمیں نظر آ رہا ہے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ باجوہ صاحب بھی جب عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ چکی تھی، اور پھر وہ مارچ کا مہینہ تھا، اس میں پریڈ وغیرہ بھی ہوئی، تو باجوہ صاحب وہاں پہ دکھے بھی اور عمران خان صاحب کے ساتھ بڑے رسپیکٹفلی وہ پیش بھی آ رہے تھے. اور اس وقت ان دونوں کو دیکھ کر اور ان کی باڈی لینگویج کو دیکھ کر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پیچھے کھچڑی کیا پکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو بس اسی طرح کی جادوگریاں، اس لیے اس کو آپ یہیں پہ چھوڑ دیں. اچھا، ایک جو خبر اور آ رہی ہے وہ یہ کہ یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے جی اسلام آباد میں، اس کو بحال کر دیا گیا ہے. وزیر اعظم ہیلتھ کارڈ کے نام سے اس کو ری لانچ کر دیا گیا. رادر یہ بیسکلی پی ٹی آئی کا پروجیکٹ تھا. سب کو پتہ ہے کہ صحت کارڈ کے نام سے پی ٹی آئی نے جو ہے یہ فیسلٹی دی تھی کہ ہر شہری جو ہے اس کو صحت کارڈ ملے، اس کو 10 لاکھ روپے کی صحت کی انشورنس ملے. اور اس کے لیے پہلے حصے میں تو خیبر پختونخوا میں، اس کے بعد پنجاب میں بھی گریجولی اس کو ہر شہری کو دیا جا رہا تھا. وفاق میں جہاں جہاں ان کی حکومت تھی وہ اس کے اوپر کر رہے تھے. لیکن اب اس کے بعد انہوں نے آ کے سارا یہ بلاک کر دیا تھا، ادھر پنجاب میں بھی اور ساتھ میں یہ اسلام آباد وغیرہ میں بھی. اب وزیر اعظم صحت کارڈ کے نام سے اسلام آباد میں اس کو دوبارہ سے لانچ کیا گیا، وچ از گڈ کہ کم از کم اگر کوئی اچھا پروجیکٹ ہے عوام کے لیے جس میں ان کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے، تو اس کو کم از کم اپنی سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہیے. اس کو بند کر کے آپ نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی ہے. تو ایٹ لیسٹ اگر عمران خان صاحب کا ہی بھلے وہ پروجیکٹ ہے لیکن اچھا پروجیکٹ ہے جس سے عوام کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے، تو اس کو چلنا ہی چاہیے تھا. تو یہ اچھا ہو گیا کہ کم از کم شہباز شریف صاحب نے یہ جو ہے اس کو ری لانچ کر دیا ہے، بھلے اپنے نام سے ہی صحیح، چلیے کر تو دیا ہے. اچھا جی، اس میں ایک اور جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو 18 سال کی عمر والی بات تھی کہ جی ووٹر کی جو عمر ہے بڑھائی جا رہی ہے 18 سال سے 25 سال کی جا رہی ہے، تو اس کے اندر بھی کافی چیزیں ہیں جی. پہلے تو یہ صرف ایسے سرسری سی بات لگ رہی تھی، لیکن لگ رہا ہے کہ اب سیریسلی اس کے اوپر کچھ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ ہر کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ بات کر رہا ہے. قمر زمان قاہرہ صاحب نے اس کے اوپر کامنٹ کیا کہ جی اس میں کوئی سوچا جا سکتا ہے، دیکھیے نا جو 18 سال کا بچہ ہے وہ اتنا سمجھدار نہیں ہوتا، اور وہ تو سیاسی جماعت کا منشور بھی نہیں جانتا اور نہ پڑھتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے، تو وہ اتنا میچور فیصلہ جو ہے وہ نہیں کر پاتا. تو اس کے اوپر وہ خود ان کے لیے سب سے بڑی تنقید بن گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب تو 18 سال کے بھی نہیں تھے شاید جب ان کو پارٹی جو تھی دے دی گئی تھی، ایز ان کہ یہ کہا گیا تھا کہ جناب جب تک وہ پورے طرح پارٹی سنبھالنے کے قابل نہیں ہو جائیں گے تو وہ شریک چیئرمین رہیں گے، لیکن اس کے بعد پھر پارٹی کے وہ باقاعدہ چیئرمین بن جائیں گے. تو بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب تو 18 سال کی عمر میں آپ کو ایز لیڈر بھی ایکسیپٹ کر لیا تھا آپ لوگوں نے، اور دوسری طرف جو ہے آپ 18 سال کے پاکستانی نوجوان کو اتنا انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ جناب اس کو تو کوئی کک عقل نہیں ہے، تو وہ لہٰذا وہ تو ڈیسائیڈ ہی نہیں کر سکتا کہ پاکستان کا فیوچر جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے. تو مطلب ہے کہ اب یہ اس طرح کی باتیں اگر آپ لوگ کریں گے آگے تو پھر تانے تو آپ ہی کو سننے کو ملیں گے کہ جناب پھر آپ لوگ خود کیا کر رہے ہیں. پھر آپ یہ بھی طے کر دیں کہ جناب پھر کوئی بھی جو ہے وہ اتنا ینگ ایج میں پارٹی لیڈر نہیں بن سکتا.
تو یہ صرف اصل بات یہی ہے، آج نجم سیٹھی صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ اس طرح کی ترمیمیں لانے سے بہتر ہے کہ آپ ایک ہی دفعہ لکھ دیں کہ چاہے کوئی 50 سال کا بھی شخص ہے لیکن اگر وہ عمران خان کو ووٹ دے رہا ہے، پی ٹی آئی کو ووٹ دے رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سیاسی طور پر بالغ نہیں ہے. کیونکہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ انہیں کوئی 18 سال کی عمر سے مسئلہ ہے کہ جی وہ بالغ ہیں یا نہیں. مسئلہ ان کو وہی ہے کہ جناب وہ زیادہ جا کے کوئی عمران خان کو ووٹ کرائیں گے، تو بھائی عمران خان کو تو ہر عمر کا بندہ ووٹ کرائے گا، پھر آپ کیا کریں گے؟ پہلے انہوں نے اوورسیز پاکستانیز کا حق جو ہے ووٹ کا چھینا، اب یہ جو نوجوان نسل ہے ان سے ان کا یہ حق چھیننے جا رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر نوجوان نسل کو بھی سوچنا چاہیے کہ انہوں نے کیا اس اپنے حق چھینے جانے کو خاموشی سے برداشت کرنا ہے. کیونکہ پہلے ہم نے دیکھا کہ پورا کا پورا الیکشن چھین لیا گیا، آپ کا ووٹ ہی چھین لیا گیا ہے، اس کے بعد آپ سے آپ کی عدالتیں چھین لی گئی ہیں، عدالتی نظام چھین لیا گیا، اس کے بعد اب یہ سلسلہ بڑھتا بڑھتا آپ سے احتجاج کا حق چھین لیا گیا، آپ سے آپ کی میں تو کہتی ہوں آپ سے آپ کا فیوچر ہی چھین لیا جا رہا ہے، جو حالات ہے اس وقت. لیکن اس کے بعد اب آپ سے جو آپ ایک ووٹ کر کے اپنا غصہ ہی نکال لیتے تھے، آپ سے وہ حق بھی چھینا جا رہا ہے. تو یہ اب سوچنے کی بات ہے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی، 18 سال کے نوجوانوں کے لیے بھی، کہ کیا وہ اس زیادتی کو بھی اسی طرح خاموشی سے برداشت کر جائیں گے یا اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی لاہ عمل بھی بنائیں گے کہ انہوں نے اس کام کو ہونے سے روکنا ہے. تو یہ ایک میرا خیال ہے سیریس چیز ہے، بجائے اس کے کہ جب ہو جائے اس کے بعد آپ شروع کریں گے جی یہ کیا ہوگا یہ کیا ہوگا، اب اس کو ریورس کریں. بہتر یہ کہ اگر یہ ہونے جا رہا ہے اور اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے تو اس کے اوپر ایسا ری ایکشن ہونا چاہیے کہ جس کے بعد اس چیز کو آٹومیٹکلی وہ سوچیں کہ جناب یہ ایک نیا پنگا ہم گلے ڈال لیں گے. تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر اسٹوڈنٹس کو اپنے رائٹس کے لیے بالکل سٹینڈ لینا چاہیے. اچھا جی، لاسٹلی اس پہ میں تھوڑی سی بات کر لوں کہ اب یہ جو نیا ہفتہ شروع ہوا ہے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. ظاہر عمران خان صاحب سے ملاقات اس ہفتے بھی دکھائی نہیں دے رہی، لیکن اس دفعہ پھر ٹارگٹ وہی ہوگا کہ 10,000 لوگ اڈیالہ جیل کے باہر پہنچیں. اب ایک دن بیچ میں ہے کیونکہ آج منڈے ہے، کل عمران خان صاحب کی ملاقات کا دن ہوگا. اس دفعہ اسٹریٹجی کیا ہوگی اس پر سب کی نظر رہے گی، لیکن لائرز بالکل خاموش ہیں. لائرز نہیں آ کے عمران خان صاحب کے اس کے اوپر کوئی اسٹریٹجی بنا رہے کہ انہوں نے کوئی ہائی کورٹ کے باہر دھرنے دینے ہیں یا کوئی انہوں نے چیف جسٹس سے ملاقات کی کوشش کرنی ہے. کچھ آپ ان کو پریشان تو کریں ایٹ لیسٹ جا کر. آپ تو بالکل خاموش ہو کے گھر میں ایسے بیٹھ گئے ہیں، تو وہ تو مزے میں چل رہے ہیں. تو بھائی کرنا یا نہ کرنا وہ تو الگ بات رہی، لیکن ایٹ لیسٹ ان کو جا کے تھوڑا سا بادر تو کرائیں کہ بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، ہمارے کیسز کیوں فکس نہیں کر رہے. ان کو ذرا ادھر ادھر بھاگنے پہ مجبور تو کریں. تو یہ والی جو صورتحال ہے یہ بڑی حیران کن ہے کہ اس کے اوپر کیوں اس قدر خاموشی ہے. ایک پریس کانفرنس تک نہیں کی جا رہی اس بات کے اوپر کہ عمران خان اتنے دنوں سے کسی سے مل نہیں پائے ہیں اور ان کا بنیادی حق ہے جو ان سے چھینا گیا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ جو پارٹی کی مرکزی قیادت ہے وہ بالکل اس کے اوپر سائلنٹ نظر آ رہی ہے. لاسٹلی جی بات کر لیتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے غزہ بورڈ بنانے کے لیے پاکستان کو بھی باضابطہ طور پر دعوت بھیج دی ہے کہ جناب آپ بھی غزہ بورڈ میں شامل ہو جائیں. اب یہ غزہ بورڈ جو ہے غزہ پیس بورڈ ہے بیسیکلی. اس کا مقصد کیا ہے؟ بظاہر تو اس کا مقصد بڑا گڈی گڈی بتایا گیا ہے کہ جناب آپ نے جو پیس کے لیے اپنا امن کا کردار ہے وہ ادا کرنا ہے، اور اس کے لیے جو مختلف ممالک ہیں وہ اس میں اپنے اپنے کنٹریبیوشن بھی کریں گے. اچھا، ایک خبر اس حوالے سے جو انٹرنیشنل میڈیا میں رپورٹ ہو رہی ہے وہ یہ کہ جو لوگ بھی اس کے ممبر ہوں گے بورڈ کے وہ $1 ارب بھی دیں گے. اب میرے لیے یہ کافی حیران کن بات ہے کہ ایک تو اگر یہ ممالک واقعی ٹرمپ کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں اس پورے پیس پروسیس میں، سو کالڈ پیس پروسیس میں، تو پھر تو الٹا ان ممالک کو ٹرمپ صاحب کو کچھ دینا چاہیے. الٹا ہو کیا رہا ہے کہ جی اگر آپ نے پیس بورڈ کا ممبر بننا ہے تو آپ کو $1 ارب دینے ہیں. اب پاکستان جیسا ملک جو کہ بیچارہ $1 ارب کے قسط کے لیے IMF کے سامنے کس طرح گڑ گڑاتا ہے، کتنی ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہم کہاں سے $1 ارب نکال کے دیں گے اگر یہ خبر ٹھیک ہے. یہ تو وہی بات ہو گئی کہ نہ وہ کیا ہے، نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی، تو یعنی نہ ہمارے پاس پیسے ہوں گے نہ ہم بورڈ کے ممبر بن سکیں گے. تو یہ تو اسی قسم کی سچویشن ہو جائے گی. نجم سیٹھی صاحب اس کے اوپر تبصرہ کر رہے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب یہ باتیں امریکہ میں ہو رہی ہیں کہ اس طرح تو پاکستان پھنس جائے گا اگر وہ اس میں پروسیس میں شامل نہیں ہوتا اور نو کر دیتا ہے، بورڈ کا ممبر نہیں بنتا،
تو پھر تو امریکہ اس سے خفا ہوگا اور اس کے بعد پھر وہ اس کو کانسیکوینسز بھی کوئی نہ کوئی ضرور فیس کرائے گا. اور اگر اس میں وہ شامل ہوتا ہے پاکستان تو تب بھی اس کے لیے بہت آسان صورتحال نہیں ہوگی. تو یہ کافی اب پاکستان کے لیے کمپلیکس قسم کی سچویشن بننے جا رہی ہے. ابھی تک تو ایسا تھا کہ اس معاملے پر کچھ چیزیں بیک ڈور ضرور چل رہی تھیں، لیکن اس طرح سے کوئی آپ کو یوں کہہ لیں آپ کہ بہت واضح ابھی تک ہم لائن لے کر سامنے نہیں آئے تھے. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اب آپ کو لائن لینی پڑے گی، کیونکہ اب تو باقاعدہ انہوں نے آپ کو ایک انویٹیشن بھی بھیج دیا، اس کے اوپر آپ کو ہاں یا نہ کوئی جواب تو دینا پڑے گا. تو اب جو ہے وہ پاکستان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوگا کہ وہ کیا یہاں پہ پوزیشن لیتا ہے، کیونکہ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جو پاکستان نے پہلے پوزیشن لی تھی کہ جو ہم تو پیس کے لیے کر رہے ہیں، تو وہ تو سب نے دیکھ لیا کہ جو اسرائیل نے حال کی ہے، نہ تو اس نے کوئی جنگ بندی کا خیال رکھا ہے، نہ جو وہ انہوں نے ابتدا میں معاہدہ کیا تھا نہ اس کو انہوں نے کسی طرح بھی فالو کیا ہے، نہ اس کو انہوں نے کسی طرح بھی رسپیکٹ دی ہے. تو پھر اس کے بعد کہاں کا پیس رہ گیا ہے؟ تو اس کے باوجود اگر یہ لوگ جا رہے ہیں تو ان بورڈ ممبرز کو کرنا کیا ہوگا؟ یہ بھی اس کا حصہ ہوگا کہ آپ نے فورس بھیجنی ہے؟ کیا یہ بھی اس کا حصہ ہوگا کہ وہاں پر آپ نے کوئی ڈیولپمنٹ کے کام شروع کرنے ہیں؟ تو بہت سارے کویشچنز ہیں اس سے ریلیٹڈ جو کہ ابھی تک بھی انفولڈ نہیں ہو رہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کے لیے جو ہے وہ کافی ڈیسائسو مومنٹ ہوگا. لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک بھی اس معاملے کے اوپر پارلیمنٹ میں کوئی بحث نہیں ہوئی. چلیے جو بھی ہے سو کالڈ جس طرح کے بھی نمائندے ہیں، لیکن بہرحال ایک دکھانے کو ہی صحیح پارلیمنٹ تو موجود ہے نا، تو آپ ایٹ لیسٹ اس کے اوپر بحث تو کریں، کوئی اپوزیشن اپنی بات کرے، کوئی حکومت اپنی بات کرے، پتہ تو لگے کہ ہو کیا رہا ہے. لیکن آپ دیکھیے گا کہ کوئی ڈسکشن نہیں ہوگی اور خاموشی سے جو بھی فیصلہ ہوگا وہ کر لیا جائے گا. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ وہ فیصلہ بھی آپ کو کوئی آ کے پاکستانی آفیشل جو ہے وہ نہیں بتا رہا ہوگا کہ یہ ہوا ہے، وہ ہمیں کسی باہر کی نیوز ایجنسی سے پتہ چل رہا ہوگا کہ جی پاکستان نے تو یہ فیصلہ کیا ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.